बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 दिसंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज दोबारा लाहौर हाई कोर्ट रात गए खुली है और बड़ा रिलीफ मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और उम्मीदवार को। सनम जावेद की रिहाई के जो अहकाम जारी हुए हैं और 3 MPO जो वापस लिया गया उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला था और बल्ले के निशान की बहाली और मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लिस्ट जारी होनी थी, रिज़र्व्ड जो सीट्स हैं उसके हवाले से तरजीही लिस्ट जो जारी होनी थी उस पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जो लोग इश्तिहारी हैं उनसे मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा अहम फ़ैसला जारी किया है फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर कि अगर कोई इश्तिहारी है तो क्या उसको आप कानून के मुताबिक कैसे रोक सकते हैं उसके कागजात नामजदगी को, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि तोशा खाना से तहाइफ लेने की जो मामला था, लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि जितने भी कौमी असम्बली के मेंबरान आज तक गुज़रे हैं और वो भले 2018 के हों या 2013 के, तो जिसने भी तोशा खाना की तफसीलात जमा नहीं करवाई इलेक्शन कमीशन के पास तो उन सबको नाअहल किया जाए। उसमें ये दरख्वास्त गुजार जो थे उसकी जानिब से अदालत से ये इस्तदा की गई थी। तनवीर सरवर ये एक पाकिस्तानी शहरी हैं, उन्होंने दरख्वास्त दायर की। उनका बेसिकली मौक़िफ़ ये था कि जब आप एक शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं और इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके उनको नाअहल करता है, उनके ख़िलाफ़ प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल करता है, तो क्या जो बाकी लोग हैं वो उनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं कार्रवाई होती? तो ये डिस्क्रिमिनेशन ना हुई कि आपने एक शख्स के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई करके उसको नाअहल कर दिया, तो क्या बाकी जो मेंबरान असम्बली हैं उन सब ने तोशाखाना की तफसीलात जमा करवाई हैं? ऐसा नहीं है। ये दरख्वास्त थी जस्टिस राहील कामरान शेख साहब, जो कि अकरम शेख साहब जो नवाज़ शरीफ के वकील भी थे और नवाज़ शरीफ के दौर में मुशर्रफ केस में वो नवाज़ शरीफ हुकूमत के भी वकील थे। अकरम शेख के जो साहबजादे हैं जस्टिस राहील कामरान शेख साहब, उनकी अदालत में समाअत थी। तो अदालत ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी करते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने तोशा खाना से तहाइफ लेकर ज़ाहिर न करने वाले अरकान असम्बली के ख़िलाफ़ दरख्वास्त का तहरीरी फ़ैसला जारी करते हुए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अब जो मुस्तरद की गई है वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर है, मेरिट के ऊपर नहीं है। अदालत ने कहा कि 2 ही तरीके होते हैं। उन्होंने कहा कि जब इस दरख्वास्त में इमरान खान का जो साबिक़ वज़ीर आज़म है उनके केस का हवाला दिया गया था, तो वो केस कौमी असम्बली के स्पीकर की जानिब से एक रेफरेंस दायर किया गया था और उस रेफरेंस पे कार्रवाई हुई थी। अब आप डायरेक्ट अगर हाई कोर्ट में आएंगे और हाई कोर्ट से कहेंगे कि वो इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, तो हाई कोर्ट के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। आपके पास ये रेमेडी मौजूद है कि आप सेशन अदालत जाएं, सेशन अदालत में जाके आप वहाँ पर एक प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल करें और प्राइवेट कंप्लेंट में आप उनके ख़िलाफ़ जो भी आपके पास सबूत है वो दें और उनको नाअहल भी करवाएं, उनको सज़ा भी दिलवाएं। तो ये जो रेमेडी है वो सेशन अदालत में शिकायत दायर करके तो मिल सकती है, हाई कोर्ट में डायरेक्ट रिट फाइल करके नहीं दी जा सकती। और जस्टिस राहील कामरान शेख साहब ने कहा कि चूँकि ये एक सेटल्ड लॉ है कि जहाँ कोई और रेमेडी अवेलेबल हो, तो हाई कोर्ट में 199 में आप तब आ सकते हैं जब आपके पास कोई और रेमेडी अवेलेबल ना हो। जब आपके पास सेशन अदालत की रेमेडी मौजूद है तो आप सेशन अदालत में जाएं और सेशन अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील आ सकती है हाई कोर्ट में, डायरेक्ट हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती ये उनकी जानिब से। तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि बाकी जो कौमी असम्बली के या बाकी जो असम्बली मेंबरान थे उनको कोई क्लीन चिट दे दी गई है, बल्कि ये टेक्निकल बुनियादों पर यह फ़ैसला जारी किया गया है। दरख्वास्त गुजार को पहले सेशन कोर्ट से रजू करना चाहिए था। कानून के मुताबिक हाई कोर्ट में बराह रास्त दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती, सेशन कोर्ट में शिकायत दायर जबकि हाई कोर्ट में अपील दायर हो सकती है। तहरीरी फ़ैसले में जज ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली ने भेजा, मौजूदा दरख्वास्त रिट मेरिट के बरक्स है, इसकी अदालत मुस्तरद करती है और अदालत दरख्वास्त गुजार को हदायत करती है कि अगर आप इस केस को लेके जाना चाहते हैं तो आपके पास सेशन अदालत ही रेमेडी है, आप सेशन अदालत में जाएँ। दूसरी जानब जस्टिस अली बाक़ी नजफ़ी साहब की अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा
عبدالستار ماہر، یہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بھی ہیں، عبدالستار ماہر کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی کہ جی جو ان کے خلاف اکاڑا کے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ربیہ باجوہ جو نائب صدر ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی، وہ اس میں وکیل تھیں، اور آج ہی کا 29/12 کا یہ فیصلہ ہے۔ دی پٹیشنر تھرو دس پٹیشن سیکس ایٹ انٹرم بیل پروٹیکٹیو ان نیچر ان کیس FIR نمبر 1270 ڈیٹڈ 21/12/2023 رجسٹرڈ انڈر سیکشن 395 PPC ایٹ پولیس اسٹیشن اکاڑا۔ Learned counsel for the petitioner submits that it has become impossible for the petitioner to approach the court concerned, therefore prays for ad interim anticipatory bail protective in nature in the above said case to approach the court of first instance. Under the law, the petitioner is required to approach the court of first instance, but in the interest of justice, I am inclined to grant him ad interim anticipatory bail protective in nature till 8 January 2024 کہ 8 جنوری تک ان کو حفاظتی ضمانت دی جاتی ہے، وہ اکاڑا میں جا کے اپنے خلاف جو مقدمہ ہے اس میں وہ ضمانت لیں اور عدالت کے سامنے سرنڈر کریں اور وہاں سے آپ عبوری ضمانت لیں۔ بیل ان نیچر ٹل 8 جنوری 2024 سبجیکٹ ٹو ہز فرنیشنگ بیل بانڈز ان دی سم آف 1 لاکھ روپے کی شورٹی ہے ود 2 شورٹیز ایچ ان دا لائک اماؤنٹ ٹو دی سیٹسفیکشن آف دی لرنڈ ایڈیشنل سیشن جج کنسرنڈ. It is however clarified that this order shall cease to have in its legal effect after the said date کہ جی 8 جنوری کے بعد یہ جو کیس ہے، یہ جو فیصلہ ہے، یہ اپنی حیثیت کھو دے گا۔ بہرحال عبدالستار ماہر کو یہ بڑا ریلیف دیا گیا ہے اور 8 جنوری تک ان کی حفاظتی ضمانت منظور کی گئی ہے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں اور ایک تگڑے امیدوار ہیں اور ان کو حفاظتی ضمانت دے دی گئی ہے۔ فواد چودھری کی اشتہاری ان کو لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے اشتہاری قرار دیا تھا، حالانکہ وہ جیل میں ہیں، تو جو جیل میں ہو، جو پہلے ہی گرفتار ہو، ان کو اشتہاری قرار نہیں دیا جا سکتا، تو اس بنیاد پر، اشتہاری ہونے کی بنیاد پر ان کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض آیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تو علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے مقدمے کی سماعت کی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر فریقین سے جواب طلب کیا۔ فواد چودھری کے وکیل نے کہا کہ فواد چودھری اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں، سکروٹنی میں ان پر اعتراضات دائر کیے جا سکتے ہیں۔ فواد چودھری کو انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے اشتہاری قرار دیا تھا۔ جو بندہ خود ریاست کی کسٹڈی میں ہو اس کو اشتہاری قرار کیسے دیا جا سکتا ہے؟ عدالت نے وکیل سے استفسار کیا کہ کس ایکٹ کے تحت اعتراضات ہو سکتے ہیں، بتائیں۔ جسٹس علی باقر نجفی نے پوچھا کہ الیکشن ایکٹ کے تحت بتائیں کہاں لکھا ہے کہ اشتہاری کی اسکروٹنی نہیں ہو سکے گی؟ تو عدالت نے کہا کہ سوال بڑا کلیئر ہے، پورے الیکشن ایکٹ میں کہیں نہیں لکھا کہ اگر کوئی اشتہاری ہے تو اس کی اسکروٹنی نہیں ہو سکتی، یا وہ کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروا سکتا، یا وہ نااہل ہو جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو یہ لگتا ہے کہ جو ان کے 700 کے قریب، جو 1000 کے قریب امیدوار ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہے، جس میں سے 700 ٹکٹیں پاکستان تحریک انصاف نے دینی ہیں، تو وہ تمام کو نااہل کرنا چاہتے ہیں ٹیکنیکل گراؤنڈز پر، اور کسی کے اوپر کوئی مقدمہ درج کر کے، کسی کو کوئی بینک ڈیفالٹر شو کر کے مختلف طریقے سے ان لوگوں کو یہ نااہل کرنا چاہتے ہیں۔ تو عدالت نے 11 جنوری تک سماعت ملتوی کرتے ہوئے ان کا اشتہاری کا جو سٹیٹس تھا اس کو معطل کر دیا، اور عدالت نے کہا کہ ساتھ یہ سوال بھی پوچھا کہ ایک اشتہاری جب قانون میں کوئی ایسی ریسٹرکشن موجود نہیں ہے تو آپ کیسے کوئی ریسٹرکشن لگا سکتے ہیں، اور آپ کس طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کی جائے۔ دوسری جانب عالیہ حمزہ سمیت پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے لیے خواتین کی جو ترجیح لسٹ تھی وہ جاری کرنے کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کو بتایا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا، لیکن الیکشن کمیشن ابھی تک اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر رہا۔ صوبائی الیکشن کمشنر PTI امیدواروں کی اسکروٹنی نہیں کر رہے کہ، اور جو مخصوص نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کی اسکروٹنی نہیں کر رہے۔ کیا الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کیا ہے؟ عدالت کے الیکشن کمیشن کے وکیل سے یہ استفسار تھا۔ اگر کہیں فیصلہ چیلنج نہیں کیا تو پھر آپ کو الیکشن کمیشن کو پارٹی فہرست اپلوڈ کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ بھی نہ کرے اور فیصلے پر عمل درآمد بھی نہ کرے۔ اس پر پھر وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ میں اس بارے میں ہدایات لے لیتا ہوں، کل سکروٹنی کی آخری تاریخ ہے۔ اب خصوصی جو سیٹیں ہیں، ریزروڈ جو کوٹا ہے، اس کے لیے 13 جنوری تک شیڈول تبدیل کر دیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے جب یہ سماعت ہوئی تھی تو عدالت کو بتایا گیا کہ کل آخری تاریخ ہے اسکروٹنی کی، تو عدالت نے کہا کہ آپ صبح جواب دیں، اور جواب دینے کے بعد پھر ہم سارے معاملے کو دیکھتے ہیں۔
تو انہوں نے کہا جی کہ فیصلہ پشاور ہائی کورٹ نے معطل کیا ہے، انہیں یہ درخواست بھی وہاں دائر کرنی چاہیے تھی، یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے۔ تو اس پر عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے اب تک اس پر مشاورت مکمل نہیں کی، آپ RO کو جا کر کیوں نہیں بتاتے کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو مخصوص کوٹا کی ترجیح لسٹ ہے خواتین کی وہ جاری کی جائے۔ اگر درخواست قابل سماعت نہیں ہے تو پھر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کدھر جائے گا؟ پشاور ہائی کورٹ کا جب فیصلہ موجود ہے تو آپ کو اس کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو کل تک ہدایات لے کر پیش ہونے کا حکم دیا۔ آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ پشاور ہائی کورٹ کا آپ نے کہیں فیصلہ چیلنج کیا ہے یا نہیں کیا۔ عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔ تو کل چھٹی کے دن بھی عدالت کھلے گی، جیسے آج رات کو عدالت کھلی ہے، کل چھٹی کے دن بھی عدالت کھلے گی۔ وکیل نے پوچھا کہ جناب آپ تو کل تو سیچرڈے ہے، چھٹی کا دن ہے، تو آپ کل کے لیے جو نوٹس جاری کر رہے ہیں، تو اس پر عدالت نے کہا کل بھی عدالت کھلے گی۔ تو اس پر پھر PTI کے وکیل نے کہا کہ میں یہی دعا کر رہا تھا کہ کل عدالت کھلی ہو، کل کاغذات کی اسکروٹنی کا آخری روز ہے اور ہمارے لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ عدالت کھلے اور ہمیں ریلیف ملے۔ اب ہم آ جاتے ہیں آخر میں صنم جاوید کی رہائی کے حوالے سے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ختیجہ شاہ گھر پہنچ چکی ہیں اور وہ بخریت گھر پہنچ چکی ہیں۔ اب صنم جاوید کی رہائی میں تمام مقدمات میں ضمانت کے بعد ان کو 3 MPO میں 2 دسمبر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ صنم جاوید نظر بندی کیس میں DC لاہور نے نظر بندی کا آرڈر کے حوالے سے سماعت ہوئی، تو جب عدالت نے ریمارک دیا کہ اگر آج نگران پنجاب حکومت کی جانب سے جواب جمع نہیں کروایا گیا تھا، عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگر آج جواب نہ آیا تو میں درخواست پر فیصلہ کر دوں گا۔ آج 27 روز گزر چکے تھے، 30 دن کی ٹوٹل جو نظر بندی تھی۔ اب عدالتوں کو چاہیے تو یہ کہ اگر نظر بندی درست نہیں ہے تو آپ پہلی دوسری تاریخ پر کم از کم اس کو معطل تو کر دیں، جیسے جسٹس بابر ستار نے کیا شاندانہ گلزار اور شہریار آفریدی کیس میں۔ لیکن علی باقر نجفی صاحب کے پاس جتنے بھی 3 MPO کے نوٹیفیکیشن، وہ بھلے پرویز الہی کا ہو، وہ ختیجہ شاہ کا ہو یا وہ صنم جاوید کا، وہ تب تک چلتے رہتے ہیں جب تک نظر بندی کی میعاد پوری نہیں ہو جاتی، اور میعاد سے 2 دن پہلے وہ واپس لے لیتے ہیں۔ عدالت نے کہا اگر آج جواب نہ آیا تو میں درخواست پر فیصلہ کر دوں گا، آرڈر میں لکھوں گا کہ حکومت اور اس کے ادارے اختیارات کا غلط اور ناجائز استعمال کر رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ صوبائی کابینہ کی میٹنگ ہونے تک مہلت دی جائے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ 2 دسمبر کو نظر بندی ہوئی تھی، 2 جنوری کو وہ ختم ہو جائے گی، تو سسٹم کو ڈی ریل ہونے سے بچایا جائے۔ عدالت نے کہا لگتا ہے کہ ہوم سیکرٹری سوئے رہتے ہیں۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ عدالت نے 4 کیسوں میں ضمانت لے لی ہیں، اب ان کو 3 MPO میں گرفتار کیا گیا۔ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو دلائل کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ عدالت نے DC لاہور نظر ثانی کی درخواست پر فیصلہ کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے، اور عدالت نے کہا کہ میں کیس کی سماعت کو ملتوی کر رہا ہوں اور آپ آ کے عدالت کو بتائیں۔ تو بعد میں شام کے وقت، آج شام کے وقت DC لاہور کی جانب سے، یہ وہ DC ہے جو ریٹرننگ افسر بھی ہے، یہ خاتون، انہوں نے صنم جاوید کی 27 دن کے بعد، 30 دن کا ان کا ٹوٹل تھا اور 27 دن کے بعد ان کو ان کی جو رہائی ہے اس کے حوالے سے جو DC ہیں انہوں نے 3 MPO کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا، وڈرا کر لیا۔ 27 دن کے بعد 30 دن کی ٹوٹل نظر بندی تھی، وہ تو آلموسٹ گزار چکی تھیں۔ آج 27 کو انہوں نے نوٹس واپس لے لیا۔ آج رات کو 8 بجے دوبارہ عدالت کھلی اور علی باقر نجفی صاحب نے سماعت کی، تو علی باقر نجفی صاحب کی عدالت میں وہ رپورٹ جمع کروائی گئی کہ صنم جاوید کا جو 3 MPO وہ واپس لے لیا گیا ہے۔ تو چونکہ 3 MPO واپس لے لیا گیا ہے تو اب یہ درخواست غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ علی باقر نجفی صاحب جو 4 ہفتوں سے تقریباً اس کیس کو لے کے چل رہے تھے، بجائے اس کے کہ وہ DC کے خلاف کے جو ریٹرننگ افسر بھی ہے کوئی فیصلہ کرتے، کوئی آرڈر پاس کرتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے دباؤ کی وجہ سے ان کو 3 MPO ختم کر دیا ہے۔ اب جو پولیس ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ باقی مقدمات میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے۔ ایک مقدمے میں جو آخر میں ضمانت ہوئی تھی اس کی روپ کار نہیں جمع کروائی، وہ انہوں نے خود نہیں کروایا تھا، روپ کار انہوں نے ابھی نہیں الاؤ کروائی تھی، چونکہ ان کو پتہ تھا کہ کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیں گے۔ اب 3 MPO بھی ختم ہو گیا۔ 3 MPO کے بعد جو ایک دہشت گردی کا مقدمہ ہے اس میں کل روپ کار جمع ہو جائے گی، اور صنم جاوید کو اگر کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جاتا تو صنم جاوید بھی رہا ہو جائیں گی، اور ان کی مریم نواز کے مقابلے میں کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ اور لاہور ہائی کورٹ نے رات گئے عدالت کھولی، علی باقر نجفی صاحب کی عدالت کھلی، اور وہاں پر صنم جاوید کے حوالے سے رپورٹ بھی پیش ہوئی، اور عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو آپ رہا کریں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم ساری جو فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کر کے تو عدالتی آرڈرز پر عمل درآمد کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔